على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. I welcome all of you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today's topic is taken from the book Muhammad, peace be upon him, as you can see him. This is a very good book by a famous author, Ayad, and this is published by the International Islamic Publishing House. And very beautiful book about the attributes of Prophet Muhammad, peace be upon him. So we begin straight away and we discuss the seerah. What is the meaning of the seerah? When we say seerah of the Prophet, the seerah means, a literal meaning is journey, ek safar, right? Now it is derived from the root word travel, and seerah is actually you are traveling the journey of the person in question. You're traveling with the person, his life, his journey. So this word seerah means the story of that person. And when we say seerah, we say that it is the story of the Prophet, peace be upon him. It is the biography of the Prophet, peace be upon him. Because the scholars have reserved this word seerah for the biography of the Prophet, peace be upon him. Now, why should we learn the seerah? हमें सीरा क्यों सीखना चाहिए, क्यों जानना चाहिए? अफसोस की बात है कि आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है सीरा के बारे में नहीं जानते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं जानते, और हमारे बच्चों के बारे में भी आप देखेंगे तो हमारे यूथ जो है वो भी सीरा के बारे में नहीं जानते. तो ये बहुत ही अफसोस की बात है. और आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे गलतफहमियां हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कई स्टेटमेंट्स उनके बारे में आए, लेकिन हम उनका जवाब नहीं दे सकते क्योंकि हमें खुद इल्म नहीं है अल्लाह के रसूल की सीरत के बारे में. अभी एक कैंपेन चला है, प्रॉफिट फॉर ऑल कैंपेन. मुंबई के कुछ established personalities, Muslim personalities, they have come together to and started this Prophet for All campaign. वो कैंपेन में एग्जीबिशन हो रहे हैं, टॉक्स हो रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं. तो ये एक कोशिश है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानने की और दूसरों को बताने की, खास करके गैर मुसलमानों को इसके बारे में बताने की, राइट? तो हम मुसलमानों के लिए सीरा जानने की का बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है? सबसे पहला फायदा तो यह है कि अल्लाह हैज कमांडेड टू नो दिस मैन. अल्लाह सेज इन द कुरान, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुल हसना. इंडीड फॉर यू इन द मैसेंजर ऑफ अल्लाह इज एन एग्जाम्पलरी, परफेक्ट कंडक्ट, एन एग्जाम्पलरी मैनर. है ना, अल्लाह के रसूल की जो जिंदगी है वो आपके लिए एक एग्जाम्पल है, उस्वतुल हसना है. तो जब तक हम अल्लाह के रसूल के ज़िंदगी के बारे में जानेंगे नहीं तो कैसे उनको हम फॉलो कर सकते, राइट? तो उनको फॉलो करने के लिए उनको जानना ज़रूरी है. यहाँ सिर्फ ये बात नहीं है कि फिर नमाज के तरीके में सिर्फ फॉलो करना है या फिर कुछ इबादत के कुछ तरीक़ों में फॉलो करना है. फॉलो करना बहुत सही बात है, ज़रूरी है, लेकिन उनकी पूरी ज़िंदगी हमारे लिए एक एग्जाम्पल है. तो उसको जानने के लिए हमें सीरा जानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. फिर दूसरी बेनिफिट है कि सीरा इज द नंबर वन वे टू इंक्रीज आवर लव ऑफ द प्रॉफिट. जब हम सीरा जानेंगे तो अल्लाह के रसूल से हम मोहब्बत करेंगे, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तक मैं तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे वालिद, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे जान से भी ज़्यादा मैं तुमको प्यारा ना हो जाऊं, अजीज़ ना हो जाऊं, जब तक कि तुम सही ईमान नहीं रख सकते. तो अगर हमें सही ईमान रखना है तो हमें अल्लाह के रसूल से ज़्यादा मोहब्बत करना है. और मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि क्या हम एक आदमी को मोहब्बत कर सकते जो आदमी के बारे में हम जानते तक नहीं? ऐसा कर सकते? बिल्कुल नहीं. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जो है
اللہ کے رسول کے بارے میں جانیں تاکہ ہماری محبت ان سے بڑھ جائے. اور بے شک اگر ہم اللہ کے رسول کی سیرہ کے بارے میں پڑھیں گے یا پھر غیر مسلمان بھی اللہ کے رسول کی سیرہ کے بارے میں ان کی ہسٹری ان کی بایوگرافی کے بارے میں پڑھیں گے تو وہ بھی اللہ کے رسول سے محبت کرنے لگیں گے. پھر تیسرا بینیفٹ ہے اٹ آلسو ہیلپس اس ٹو انڈرسٹینڈ دا قرآن. دا قرآن واز ریویلڈ ٹو پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم, right? And it was revealed for part by part for 23 years. 23 سال تک اللہ کا قرآن جو ہے وہ ریویل ہوتا رہا. اللہ کے رسول کی زندگی کے ڈفرینٹ مرحلوں سے الگ الگ مرحلوں سے گزرتی ہوئی زندگی آیتیں اترتی گئی. تو جب تک ہم سیرہ نہیں جانتے تب تک ہم قرآن کو ٹھیک سے نہیں سمجھ سکتے. مثال کے طور پہ سورہ الضحیٰ, if you read Surah Duha, it is said, your Lord has not abandoned you, nor is he displeased. اللہ کہتے ہیں کہ تمہارا رب تم سے ناراض نہیں ہے, تم کو اکیلا نہیں چھوڑا ہے. تو ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ لیکن جب ہم سیرہ پڑھیں گے کہ پہلے کچھ ریولیشن کے بعد جو ہے ریولیشن سٹاپ ہوتا ہے, وہی آنا بند ہو جاتی ہے. ہاں, پہلے جو وہی آتی ہے تھوڑی سورہ اقرا, آیتیں ریویل ہوتی ہے, کچھ اور آیتیں ریویل ہوتی ہے, اور ایک لمبا گیپ ہوتا ہے. تو جب اللہ کے رسول بہت ہی کنسرنڈ ہو جاتے ہیں, بہت ہی فکر کرتے ہیں کہ کیا ہو گیا, وہی کیوں بند ہو گئی, تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیتوں کا نازل کیا. تو ہم جان سکتے کہ سیرہ اگر ہم جانیں گے تو قرآن کو بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے. جیسے قرآن میں بہت سارے جنگ کا بھی ذکر ہے, جنگ بدر کا ذکر ہے, جنگ احد کا ذکر ہے, جنگ خندق کا ذکر ہے. یعنی یہ اگر ہم ڈائریکٹ قرآن پڑھیں گے تو سمجھ سکتے ہیں, لیکن اگر سیرہ پڑھنے کے بعد اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے یا سیرہ کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھیں گے تب ہم بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکتے. تو یہ ایک بہت ہی بہترین فائدہ ہے. اگر قرآن کو صحیح سمجھنا ہے تو آپ کو سیرہ جاننا ہوگا. پھر چوتھا بینیفٹ ہے اٹ ریزز آر ہوپ, لفٹس آر اسپرٹ اینڈ بلیسز اس وتھ آپٹیمزم. ہمیں ہمت ملتی ہے, ہمیں جوش ملتا ہے, ہمارا دل کو اطمینان ملتا ہے. زندگی کے سب لوگ ہم زندگی کے مشکلات میں سے گزر رہے ہیں. کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو کہہ سکے کہ پرفیکٹ زندگی ہے میری, بچپن سے لے کے آج تک مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی, کوئی بیماری نہیں ہوئی, کوئی پریشانی نہیں ہوئی, ایسا کوئی کہہ نہیں سکتا. تو ہم سب مشکلات سے گزر رہے ہیں. اور جب ہم اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی بھی بہت سارے مشکلات سے گزری. تو جب ہم دیکھتے ہیں, جب ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں ہمت ملتی ہے ہمارے مشکلوں کا سامنا کرنے کے لیے. یہ ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے. پھر پانچواں بینیفٹ ہے کہ سیرہ ایک میریکل ہے. جیسے قرآن ایک میریکل ہے, ایک معجزہ ہے, سیرہ بھی ایک معجزہ ہے. رائٹ, ان کی جو زندگی ہے ایک میریکلس زندگی ہے. کیسے ایک ان لیٹرڈ پرسن جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا انسان, وہ انسان کو قرآن ریویل ہوتا ہے, قرآن, اور اتنے اچھے باتیں بتاتے ہیں, لوگوں کو اندھیرے سے نکال کے اجالے کی طرف لے کے آتے ہیں. تو یہ کس طریقے سے پاسبل؟ تو یہ سیرہ بھی ایک میریکل ہے. پھر چھٹا بینیفٹ ہے سیرہ لیز آؤٹ پریسائز میتھڈالوجی ٹو ریوائیو دا امہ. امت کو اگر اوپر لانا ہے, کامیاب کرنا ہے, تو ہمیں راہ عمل ملتی. آج ہمارے پاس بہت سارے راہ عمل ہے. مثال کے طور پہ پولیٹیکل پارٹیز ہے, بہت سارے رائے مشورے ہیں کہ کس طریقے سے امہ کو آگے لے کے آئے. لیکن اگر ہم سیرہ کو جانیں گے تب ہمیں صحیح میتھڈالوجی ملے گی کہ کیسے ہم ہماری امت کو اوپر لا سکتے ہیں, کیسے ہماری امت کو ہم کامیاب کر سکتے ہیں. تو یہ بہت سارے بینیفٹس ہیں. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ جو کتاب ہے, میں نے ایک سیریز سٹارٹ کی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, سیرہ سیریز, اور وہ بہت دنوں تک چلی, بہت اچھی سیریز تھی. یہ جو کتاب ہے اس میں اللہ کے رسول کے ایٹریبیوٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے. اور جب ہم اللہ کے رسول کے ایٹریبیوٹس کے بارے میں دیکھتے ہیں, جانتے ہیں, تو ہمیں بھی ایک انسپریشن ملتا ہے
ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی ان ایٹریبیوٹس کو اپنائیں جس حد تک بھی ہم اپنا سکتے ہیں، رائٹ. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کے بارے میں جب ہم جانیں گے تب ہماری اللہ کے رسول سے محبت بڑھے گی. اگر ہم نہیں جانیں گے تو اللہ کے رسول سے محبت ہماری نہیں بڑھ سکتی، یا پھر ہم محبت نہیں بھی کر سکتے. اسی لیے بہت سارے لوگ سنت پہ عمل نہیں کرتے ہیں. اور کیونکہ وہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے بارے میں جانتے ہی نہیں. تو پہلا ایٹریبیوٹ ہے اس کتاب پہ محمد دا ٹروتھ فل ون، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی. آف آل دا مین ہو واک دا ارتھ، پروفیٹ محمد واز دا موسٹ ٹروتھفل پرسن. ہی نیور اسپوک اے سنگل لائی ان ہز اینٹائر لائف. یہاں تک کہ جب وہ جوک بھی کرتے تھے، مذاق بھی کرتے تھے، تب بھی وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. جیسے کہ ہمیں پتا ہے ایک فیمس انسیڈنٹ، ایک بوڑھی عورت آتی ہے اور اللہ کے رسول سے کہتی ہے کہ دعا کیجئے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ بوڑھے لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. تو وہ جو بوڑھی ہے پریشان ہو جاتی ہے، رائٹ. تو اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ جو بھی جنت میں داخل ہوگا وہ ایک جوان انسان بن کے داخل ہوگا. بوڑھا کوئی انسان جنت میں بوڑھا نہیں رہے گا. تو جب وہ مذاق بھی کرتے تو بھی وہ سچ بولتے. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ویریلی ٹروتھفل لیڈس ٹو البر اینڈ البر لیڈس ٹو پیراڈائز اینڈ اے مین کنٹینیوز ٹو بی ٹروتھفل اینڈ ٹو سرچ آؤٹ فار دا ٹروتھ انٹل وتھ اللہ ہی از ریٹن وتھ ایز اے ٹروتھفل پرسن. جب آپ سچے رہیں گے تو آپ نیک بنیں گے، اور نیک جب بنیں گے تو آپ جنت میں داخل ہوں گے. اور ایک آدمی سچ بولتے رہتا ہے، سچ ہمیشہ سچ بولتا ہے، اور اللہ کے نزدیک اس کو ایک سچے آدمی کی طرح لکھا جاتا ہے. تو کتنی بڑی بات ہے اللہ کے پاس ہم ایک سچے آدمی کی طرح ہمارا نام اگر لکھا جائے گا تو کتنی بڑی بات. The Prophet informed Muslims that a believer might be miserly or cowardly on occasion. ایک مسلمان جو ہے کنجوس ہو سکتا ہے، فارورڈ ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹ بولنے والا مومن نہیں ہو سکتا، رائٹ. The Prophet was truthful on all occasions, in all situations, in times of war, in times of peace, when he was happy, when he was angry, when he was serious, when he was joking, when he was engaged in normal conversation, whenever, whatever, he always spoke the truth, right? He couldn't lie, and he, never lied because Allah Ta'ala protected him, right? So there is one incident, Allah's Prophet considered even making signs as, incorrect. ہم کبھی کبھی ہم لوگ آنکھ مار دیتے ہیں. ایک گروپ ہے لوگوں کا اور کچھ لوگوں کو ہمیں بات بتانی ہے اور باقی کے لوگوں کو اگر نہیں بتانی ہے، دھوکہ دینا ہے، تو ہم آنکھ مارتے ہیں، وی ونک. بٹ ایون دیٹ واز کنسیڈرڈ ایز فالس اسپیچ بائی دا پروفیٹ ڈیورنگ دا کانکویسٹ آف مکہ. جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ سب لوگوں کو معاف کر دو. لیکن کچھ انسان ایسے تھے جو وہ مسلمانوں کے بہت کٹر دشمن تھے، اور اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں حکم دیا کہ آپ ان کو جہاں بھی پاؤ، یہاں تک کہ اگر وہ کعبہ کے غلاف، کعبہ کے کپڑے کو بھی اگر پکڑ کے رہیں گے تب بھی ان کو مارو، کیونکہ وہ مسلمانوں کے بہت ہی کٹر دشمن تھے، بہت ہی تکلیف پہنچائی تھی. ان میں سے ایک آدمی تھا عبداللہ ابن سعد ابن ابی اسر. جب عبداللہ ابن سعد کو پتا چلا کہ وہ ایک وانٹیڈ آدمی ہے، ان کو مارنے والے ہیں، تو وہ چھپ جاتے ہیں اور عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی مدد لیتے ہیں. وہ جاتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہتے ہیں کہ مجھے بچا لو. اب عثمان جو ہے اللہ کے رسول کے پاس ان کو لے کے جاتے ہیں، عبداللہ ابن سعد. اور عبداللہ ابن سعد اپنا ہاتھ آگے کرتا ہے بیعت لینے کے لیے، کلمہ پڑھنے کے لیے، لیکن اللہ کے رسول اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے. ایسے 3 بار ہوتا ہے. 3 بار عبداللہ ابن سعد جو ہے وہ ہاتھ آگے کرتا ہے بیعت کرنے کے لیے، تو اللہ کے رسول ہاتھ پیچھے لے لیتے. چوتھی بار جب وہ
ہاتھ آگے کرتا ہے تو اللہ کے رسول اپنا ہاتھ دے دیتے اور اس سے بیعت لے لیتے. پھر وہ جب جاتا ہے تو اللہ کے رسول صحابہ سے کہتے ہیں کیا تم میں سے کوئی ایک ایسا سمجھدار انسان نہیں تھا کہ جب میں عبداللہ ابن سعد کا بیعت نہیں لے رہا تھا تب اسے مارنا چاہیے تھا, آپ کو تب اسے ختم کر دینا چاہیے تھا. اس نے مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچائی ہے, کیوں نہیں مارے آپ نے؟ تو صحابہ نے کہا کہ آپ کو اشارہ کرنا چاہیے تھا, کس چیز سے بتانا چاہیے تھا کہ بس اس کو مار دو. آپ نے کیوں نہیں, ہم کو کیا پتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے, تو آپ بتا سکتے تھے. تو لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ چھپ کے اشارہ کرنا بھی, یعنی آنکھ مارنا, اشارہ کرنا, یہ بھی یعنی نبیوں کا کام نہیں ہے, یہ بھی غلط ہے. اٹ از اے ٹائپ آف فالس اسپیچ, رائٹ. ناؤ اللہ سیز ان دا قرآن in Surah Tawbah, chapter number 9, verse number 119. Allah says, O you who believe, Ya ayyuhal ladhina amanu, be afraid of Allah and be with those who are true in words and deeds. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ اے مسلمانوں, اے وہ لوگ جو ایمان لائے, اللہ سے ڈرو اور ان لوگوں کے ساتھ رہو جو سچے ہیں, اپنے ورڈز میں بھی اور اپنے ڈیڈس میں بھی. تو ہم مسلمانوں کو ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ ہم سچے لوگوں کے ساتھ رہیں. ایسے لوگ جو ہمیشہ مذاق کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں یا پھر بیکار کی باتیں کرتے ہیں, ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں بیٹھنا بھی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ tells in the Quran in Surah number 47, verse number 21. Allah says, then if they had been true to Allah, it would have been better for them. اگر وہ اللہ کے ساتھ سچے ہوتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. یعنی ہمیشہ ہمیں سچ بولنا چاہیے, سچ سے کام کرنا چاہیے, کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے, رائٹ. تو یہ ایک بہت ہی بیوٹیفل کوالٹی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے, یہاں تک کہ جب مذاق بھی کرتے تھے تب بھی وہ سچ بولتے تھے. اگلی کوالٹی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیشنٹ, صبر کرنے والا, رائٹ. انگلش لینگویج میں پیشنس is just for you can say that you bear the pain, the trouble, okay, silently, you do not retaliate. But in Arabic, the Arabic word sabr, the Quranic word sabr means that you patiently suffer the harm for the sake of Allah and keep on persevering, to keep on trying to repel that harm. صبر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس آپ صبر کرتے رہو اور بس مشکلات جھیلتے رہو, بلکہ ان مشکلوں کو کم کرنے کی کوشش بھی جاری رہنا چاہیے, اس کو کہتے ہیں صبر. اینڈ اللہ پروفیٹ واز دا پیراگون آف پیشنس, وہ ایک بہت ہی بہترین صبر والے انسان تھے. اللہ کے رسول کے زندگی میں بہت سارے ڈیفیکلٹیز آئے, بہت سارے پریشانیاں, خاص کر کے ان کی جو نبوت کی زندگی تھی اس کے اندر بہت ساری پریشانیاں آئے. عائشہ رضی اللہ عنہا ایک بار اللہ کے رسول سے پوچھتی ہے کہ آپ کی زندگی میں کون سا دن سب سے زیادہ سخت دن تھا؟ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ وہ دن طائف کا دن تھا, جب اللہ کے رسول طائف جاتے ہیں دعوت کا کام کرنے کے لیے, اسلام کو پھیلانے کے لیے, اور وہاں کے لوگ انہیں ان کے پیچھے لڑکے لگا لیتے ہیں جو پتھر مارتے ہیں. تو اتنے پتھر کھاتے ہیں اللہ کے رسول کہ ان کے جسم سے خون بہتا ہے اور ان کا جوتا جو ہے خون سے بھر جاتا ہے. تو اتنا سختی والا دن تھا. اگر دیکھیں گے کہ اگر اللہ کے رسول اللہ سے دعا کرتے, ان لوگوں کا برا چاہتے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی طرف سے بدلہ لے لیتے, لیکن وہ ہمیشہ دھیان رکھتے وہ حکم کو جو قرآن میں آتا ہے سورہ نمبر 16 آیت نمبر 127 میں, وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. Allah says, and endure you patiently, O Muhammad. Your patience is not but from Allah. اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو حکم دے رہے کہ پیشنٹ رہو, صبر کرو. اے محمد تم صبر کرو کیونکہ تمہارا صبر اللہ کی طرف سے. He was an orphan, he was poor, he was often hungry. He went so many days, he was went hungry. His companions
صحابہ کو مارا گیا، ان کے رشتہ داروں کو مارا گیا، ان کے انکل حمزہ رضی اللہ عنہ کو مارا گیا بہت بری طریقے سے، تبھی بھی انہوں نے صبر کیے۔ ان کی جو بیوی ہے امت المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کے اوپر تہمت لگائی گئی، پھر بھی وہ صبر کیے۔ یعنی کئی مرحلوں سے ان کی زندگی گزری، لیکن انہوں نے ہمیشہ صبر کیا، خاص کر کے جب وہ بھوکے رہتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایسے 3 دن بھی نہیں گزرتے جب اللہ کے رسول کو کچھ ٹھیک سے کھانے نہیں ملتے، یعنی 3 دن 3 رات ایسے چلے جاتے کہ اللہ کے رسول کو ٹھیک سے کھانا بھی نہیں ملتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ایک انسیڈنٹ ہے، ایک جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کھانے کی کتنی تکلیف تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں جو اصحاب صفہ کہلاتے ہیں۔ اصحاب صفہ یعنی مسجد نبوی کے بارے میں ایک پورچ تھا، ایک جگہ تھی جہاں پہ وہ صحابہ بیٹھتے تھے، فقراء صحابہ جن کے پاس گھر نہیں تھا، نہ بیوی تھی، نہ بچے تھے، بہت ہی غریب تھے، اور وہ وہاں پہ رہتے۔ اور مدینہ کے جو لوگ ہیں ان کو جو بھی ان کے پاس رہتا تو وہ شیئر کرتے، وہاں پہ لا کے دیتے، اور ویسے ہی بیٹھے رہتے۔ وہ ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں تھا، اگر لوگ لاتے کچھ دیتے تو وہ کھا لیتے۔ ابھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی اصحاب صفہ ہیں، صفہ کے صحابی ہیں، اور وہ ہمیشہ بھوکا رہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں واللہ میں کئی بار غش کھا کے گر جاتا، بھوک کے ذریعے، میں بھوک کے مارے میں بے ہوش ہو کے گر جاتا، لوگ سمجھتے کہ میں سو رہا ہوں، لیکن میں سویا ہوا نہیں رہتا، بلکہ مجھے چکر آتی تھی بھوک کی وجہ سے، اور میں گر جاتا۔ ایک دن اتنی بھوک لگی، اتنی بھوک تھی، اتنی شدت کی بھوک لگی کہ ابو ہریرہ کو لگا کہ میں آج میں مر جاؤں، آج میں زندہ نہیں بچوں۔ اور وہ جاتے ہیں باہر چوراہے پہ اور ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ جب کا رواج تھا کہ جب بھی کوئی مسئلہ پوچھتا تو وہ شخص اس کو اپنے گھر لے کے جاتا، کچھ کھانے پینے کے لیے دیتا، اور پھر وہ مسئلے کا جواب دیتا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جاتے ہیں کہ میں کسی کو مسئلہ پوچھ لوں گا اور شاید وہ مجھے کچھ کھانا کھلا دے۔ تو پہلے آتے ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور ابو ہریرہ جو ہے ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں، لیکن اب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو وہ he does not realize that، ان کو پتہ نہیں چلتا، وہ چلے جاتے ہیں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں، ابو ہریرہ ان سے بھی مسئلہ پوچھتے ہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ کو بھی پتہ نہیں چلتا ان کے بارے میں، ان کی بھوک کے بارے میں، وہ بھی نکل جاتے ہیں۔ پھر آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ پہچان جاتے ہیں، رحمت العالمین ہے، وہ پہچان جاتے ہیں کہ ابو ہریرہ کی صحیح حالت کیا ہے، اور وہ ابو ہریرہ کو ساتھ میں لیتے ہیں اور اپنے بیویوں کے گھروں میں وہ جاتے ہیں۔ اور کئی گھر ایسے نکل جاتے ہیں جس کے جب وہ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ کچھ کھانے کے لیے ہے تو وہ کہتے نہیں ہے۔ تو 2-3 گھروں کے بعد پھر جو گھر میں جاتے ہیں تو اللہ کے رسول پوچھتے ہیں تو کچھ کھانے کے لیے ہے، تو ان کی بیوی کہتی ہے کہ کچھ نہیں ہے، بلکہ ایک بول آف ملک، ایک پیالہ ہے دودھ کا جو انصار نے بھیجا ہے۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ لے کے آؤ، اور ابو ہریرہ سے کہتے ہیں کہ جاؤ تم اصحاب الصفہ کو بلا کے لے کے آؤ، جو صحابہ صفہ پہ بیٹھے ہیں ان کو لے کے آؤ۔ ابھی ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی میں اتنا بھوکا ہوں، ایک پیالہ ہی دودھ ہے، اور سارے صحابہ جو اصحاب الصفہ کے سارے صحابہ ہیں ان کو اللہ کے رسول کہہ رہے کہ آپ لے کے آؤ، تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول کا حکم تھا، وہ جاتے ہیں اور اصحاب الصفہ کو بلا کے لے کے آتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول ان سے کہتے ہیں ابو ہریرہ سے کہ یہ جو پیالہ ہے دودھ کا وہ آپ پاس کرو سب اصحاب الصفہ کو۔ تو ایک ایک صحابی جو ہے پیتے ہیں دودھ، اور آخر میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے وہ پیالہ، اور وہ بھی پیتے ہیں، اور اللہ کے رسول کو کہتے ڈرنک او ابو ہریرہ، اے ابو ہریرہ پیو، اے ابو ہریرہ پیو۔ اور لیکن ابو ہریرہ آخر میں کہتے ہیں کہ بس یا رسول اللہ ابھی پیٹ میں کوئی جگہ نہیں۔ یہ ایک معجزہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ دودھ، پیالے کا جو دودھ ہے وہ ختم نہیں ہوا۔ پھر ابو ہریرہ پینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیتے ہیں اور وہ پیالے کو واپس دیتے ہیں۔
تو یہ ایک معجزہ تھا اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے انہوں نے دن گزارے. تو پیشنس جو ہے, صبر جو ہے, بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آج کل ہمیں بہت مشکلات فیس کرنا پڑتا ہے, ہمیں آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے, چاہے وہ مالی آزمائش ہو, چاہے وہ ہمارے گھر والوں سے ہمارے آزمائش ہو رہی ہو, چاہے بیماریوں سے آزمائش ہو رہی ہو. تو یہ کوئی بھی آزمائش جھیلنے کے لیے صبر کی کوالٹی بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اگر کسی انسان میں صبر نہیں رہے گا تو وہ مشکلات کو جھیل نہیں سکتا, وہ ہار جائے گا, وہ اس کا ایمان خطرے میں آ جائے گا. رائٹ, آج ہمیں کوئی بھی کہہ دیتا ہے تو ہم غصے میں آ جاتے ہیں, رائٹ, تو ریٹیلیٹ کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رسول کو حکم دیتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 130 میں, فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ, تو bear patiently او محمد at what they say. اے محمد صبر کرو اس پر, اس بات پر جو وہ آپ کو کہتے ہیں. یعنی صبر کا کتنا امپورٹنس ہے. رائٹ, قرآن میں آتا ہے سورہ نمبر 12 آیت نمبر 18 میں, یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں فَصَبْرٌ جمیل, میرے لیے صبر بہتر ہے. یعنی ان کو جو تکلیف ہوئی, یوسف علیہ السلام ان کا بیٹا جو ہے ان سے الگ ہوتا ہے بہت سالوں تک, اور وہ بہت سالوں تک وہ روتے رہے اور غم میں رہے, لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. صبر بہت امپورٹنٹ ہے, ہمیں صبر کرنا چاہیے, صبر سیکھنا چاہیے. اسی لیے جب ہم سیرہ کو پڑھنا چاہیے, اللہ کے رسول کے بارے میں پڑھنا چاہیے, صحابہ کے بارے میں پڑھنا چاہیے, صبر کے امپورٹنس کے بارے میں پڑھنا چاہیے. جو ٹاکس ہیں, آتھینٹک اسپیکرس ہیں, ان کے ٹاکس کو سننا چاہیے. کیونکہ اگر ایک انسان میں صبر نہیں رہے گا تو اس کے لیے بہت مشکل, اس کی زندگی پوری پریشان ہو جائے گی, پریشانی میں نکل جائے گی. صبر بہت امپورٹنٹ ہے, صبر کے بارے میں جاننا چاہیے, صبر کرنا چاہیے. اور یہ سب میں اچھا بہترین ہم سیکھ سکتے ہیں اللہ کے رسول کی زندگی. اگلی کوالٹی ہے محمد دا جنرس. وہ دلدار سے, بہت ہی جو بھی ان کے پاس پیسے آتے, جو بھی ان کے پاس دولت تھی, انہوں نے لوگوں میں بانٹ دی. ہی واز اے پرسونیفیکیشن آف جنرosity. رائٹ, ایک بار انہوں نے, اللہ کے رسول نے ایک آدمی کو ایک بکریوں کا ایک ریوڑ اتنا بڑا, ہی گیو دا اینٹائر فلاک آف شیپ, بکریوں کا اتنا بڑا ریوڑ, اتنے سارے بکریاں تھی کہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں جو ویلی ہوتی اس میں پورا بھر جائے, اتنی بکریاں تھی. وہ سب اس آدمی کو انہوں نے دے دیا. پھر کئی عرب چیفٹنس کو, عرب لوگوں کو ایک ساتھ وہ 100 اونٹ دے دیتے تھے. رائٹ, ایک انسیڈنٹ ایسا ہوا, ون اوکیزن, ایک آدمی نے اللہ کے رسول سے ان کا ایک شرٹ مانگ لیا, ان کو جو قمیض تھا وہ مانگ لیا, تب بھی اللہ کے رسول نے اس سے نہ نہیں کیا, اس کو دے دی. تو جنرosity از ویری امپورٹنٹ. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ صدقہ جو ہے ہمارے ویلتھ کو کم نہیں کرتا. صدقہ دینے سے, جنرس رہنے سے ہماری دولت کبھی کم نہیں ہوتی. یعنی اللہ کے رسول, نعوذ باللہ, اللہ اور اس کے رسول سب میں سچے ہیں. جب اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ صدقہ دینے سے, غریبوں کا دھیان رکھنے سے, غریبوں کو دینے سے آپ کی دولت کم نہیں ہوگی بلکہ بڑھے گی, تو یہ بات بالکل سچ ہے. رائٹ, تو ہمیں یہ بھی سیکھنا چاہیے. رائٹ, ایک بات, اللہ کے رسول کے پاس ایک بدو آتا ہے, ایک بیڈوئن آتا ہے, یعنی عرب کے جو نومیڈک ٹرائبس تھے. وہ کہتا ہے, وہ اللہ کے رسول کے قمیص کو زور سے پکڑتا ہے, کالر کو پکڑتا ہے, کھینچتا ہے, اور وہ گردن پہ نشان, اللہ کے رسول کے گردن پہ نشان بھی آ جاتا ہے. وہ بدو کہتا ہے, گیو می فرام واٹ یو ہیو ان ٹرمس آف Allah's will. اللہ نے جو تم کو دولت دی ہے اس میں سے مجھے دو. یہ دولت نہ تمہارے باپ کی تھی نہ تمہاری ماں کی تھی. اتنے سخت الفاظ استعمال کرتے. پھر بھی اللہ کے رسول ہنستے ہیں, اس سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں, اور بہت ساری دولت اس کو دے دیتے ہیں. تو یہ ہے جنرosity, اللہ کے رسول کی جنرosity. حدیث میں آتا ہے, بخاری میں اس کا ذکر ہے, اللہ کے رسول کہتے کہ جس کو بھی اللہ اور قیامت کے دن پہ ایمان ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان سے جنرس رہے, اپنے مہمان کا دل کھول کے انتظام کرے.
اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ every person will be under the shade of his own charity on the day of resurrection. ہر انسان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں رہے گا، رائٹ؟ اس کا ذکر ہے آن دا اتھارٹی آف عقبہ ابن عامر ابن خزیمہ کی صحیح حدیث ہے. تو یہ ہمیں جاننا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنروسٹی کے بارے میں، ان کے دلدار ہونے سے ہمیں بھی دلدار ہونا چاہیے، ہمیں بھی جنرس ہونا چاہیے. اور جیسے کہ حدیث میں صدقہ جو ہے اللہ کے غصے کو پریونٹ کرتی ہے، اللہ کے غصے کو کم کر دیتی ہے. ہمارے اوپر جو بلا آنے والی رہتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، وہ ٹل جاتی ہے صدقے کی وجہ سے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگلی کوالٹی ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بریوری. وہ بریو تھے. کیوں؟ بہت ہی ہمت والے تھے، بہت ہی کوریجس تھے، بہت ہی بہادر تھے. کیونکہ وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے، کیونکہ ان کا ایمان تھا کہ اللہ ان کی مدد کرے گا، اللہ ان کے ساتھ ہے. کئی جنگ ایسے ہوتے تھے جب بہت زیادہ جب انٹینس ہو جاتی تھی فائٹ، تب اللہ کے رسول کو پایا جاتا کہ وہ ہمیشہ آگے ہے. دشمنوں سے سب میں زیادہ نزدیک اللہ کے رسول رہتے تھے. اور کئی صحابہ ایسے نازک موقع پر اللہ کے رسول کے پیچھے چھپ جاتے تھے اور لڑتے تھے، کیونکہ وہ ان کو جانتے تھے کہ اللہ کے رسول ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. تو ایسے کئی انسیڈنسز ہیں جب پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول بہادر تھے. تو ہمیں بھی جو ہے بہادر رہنا ہے، ہمیں بھی اللہ کے رسول کی کوالٹی کو سیکھنا ہے. ہمیں بھی ہمت والے رہنا چاہیے، ہمیں بھی بہادر رہنا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ سے in the Quran, if Allah helps you, none can overcome you. But if He forsakes you, then who is there to help you after that? Right? اللہ اگر تمہاری مدد کرنا چاہے تو کون ہے جو تم کو ہرا سکتا ہے؟ اور اللہ اگر تم کو چھوڑ دے تو کون ہے جو تم کو جتا سکتا ہے؟ رائٹ؟ اسی لیے مومنوں کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. یہ ہمارے بہادری کی وجہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ایمان، اللہ پہ ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل ہونا چاہیے انشاءاللہ. رائٹ؟ کے بعد کی آخری جو کوالٹی ہمارے دیکھ رہے ہیں وہ پروفیٹ محمد زہد. زہد یعنی دنیا کی جو لذتیں ہیں، دنیا اس سے انسان دور رہتا ہے، ایک سمپل لائف جیتا ہے. ان عربک لینگویج زاہد one who practices zuhud is someone who is abstemious, austere and self-denying in his lifestyle. ظاہر آدمی جو رہتا ہے وہ ورلڈلی پلیجرز کو، یعنی زیادہ سونا، زیادہ کھانا، زیادہ یعنی کپڑے، زیادہ سواریاں وغیرہ، یہ زیادہ عیش و آرام کی چیزوں سے وہ دور رہتا ہے. اور اللہ کے رسول زاہدوں کے امام تھے. سب میں بہترین زہد اللہ کے رسول کرتے تھے. حالانکہ اگر وہ چاہتے تو اللہ ان کو بہت ساری دولت سے نوازتا، بہت سارے نعمتیں ان کو دے دیتا، لیکن انہوں نے دنیا کو ٹھکرایا. وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا ایک مچھر کے پر کے بغیر برابر بھی اگر اہمیت رکھتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان بلیورز کو ایک گھٹ پانی بھی نہ دیتے. رائٹ؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے. مسافر رہتا ہے، دھوپ کے وقت جو ہے وہ پیڑ کے چھاؤں کے نیچے آرام کرتا ہے، تھوڑی دیر آرام کر کے وہ نکل جاتا ہے. تو ویسے ہی یہ دنیا کی بھی حقیقت ہے. ہم جانتے ہیں کہ آج کچھ سال پہلے کچھ ایسا لگتا ہے کہ ہمارا بچپن بھائی کتنے جلدی ہمارا بچپن پاس ہو گیا، کتنے جلدی ہم 30 سال کے ہو گئے، 40 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، کتنے جلدی پاس ہو گئے. تو یہ دنیا کی حقیقت بہت ہی کمزور ہے، بہت اس کی اہمیت نہیں ہے. رائٹ؟ اور کئی دنوں تک جیسے کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول بھوکے رہتے تھے، ان کو کھانے کا شوق نہیں تھا، اور راتوں کو وہ جو ہے عبادت کرتے تھے. رائٹ؟ اور جو بھی ان کے پاس ایسی بھی دولت آتی تو وہ دے دیتے تھے. اور جب ان کا انتقال ہوا، جب وہ یہاں سے اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو اللہ کے رسول کے پاس جو چیزیں چھوڑ گئے وہ بہت کم تھی. اور وہ بھی اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ the prophets are not to be inherited، یعنی پروفیٹ جو نبیوں کی جو دولت کو
انہیریٹ نہیں کیا جاتا بلکہ وہ لوگوں میں بانٹ دیا جاتا ہے. رائٹ. تو حالانکہ اگر وہ چاہتے اللہ سے مانگتے تو بہت سارا ان کو مل جاتا. رائٹ. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زہد کو اپنایا. راتوں کو عبادت, کم کھانا, ایک دن کھاتے اگلے دن نہیں کھاتے. رائٹ. اور جو بھی آتا, جو بھی دولت آتی اس کو بانٹ دیتے. تو اس طریقے سے انہوں نے اپنی لائف کو بتایا, زہد کو اپنایا. اور اس زہد کی جو کوالٹی ہے تو وہ جو کوالٹی سے ہم کو لگے گا کہ ہمیں تکلیف ہوگی, لیکن ایسا نہیں ہے. جب ہم زہد اپناتے ہیں, جب ہم دنیا کی لذتوں سے دور رہتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک سکون ہمارے اندر ڈال دیتا ہے, ایک خوشی ہمارے اندر ڈال دیتا ہے. ایسے کئی لوگ ہیں جن کے پاس پراپر گھر نہیں ہے, پراپر سواری نہیں ہے, پراپر انتظام نہیں ہے, نوکری نہیں ہے, بزنس نہیں ہے, بہت ہی کم ہے, لیکن وہ سب میں خوش ہیں, سب میں اطمینان سے رہتے ہیں, سب میں خوشحال کی زندگی گزارتے ہیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں. اللہ کے پروفیٹ اللہ کے رسول کہتے ہیں, دا ورلڈ از کرسڈ اینڈ ایوری تھنگ ان اٹس کرسڈ ایکسپٹ فار دا ریمبرنس آف اللہ اینڈ گڈ ڈیڈز دیٹ اللہ لو فار اے اسکالر اینڈ فار اے اسٹوڈنٹ. اللہ کے رسول ایک دوسرے حدیث میں کہتے ہیں کہ all that you have from your wealth is what you eat and thus cause to be used up. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تمہاری دولت ہے نا, جو تم نے کھا لیا وہ تمہاری دولت ہو گئی, جو تم نے پہن کے پرانا کر دیا وہ تمہاری دولت ہوگی, وہ کپڑے تمہاری دولت ہو گئی. لیکن صدقہ جو ہے ہمیشہ رہتا ہے, بلکہ یہ جو دولت تم نے کھا پی لی, پہن اوڑھ لیا, وہ ختم ہو گیا, لیکن صدقہ جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا. تو یہ تھا اللہ کے رسول کا زہد. اگر اللہ کے رسول کے زہد کے بارے میں بات کریں گے تو بہت سارے باتیں کر سکتے ہیں. تو ہمیں اللہ کے رسول کی سیرت کو جاننا چاہیے, اللہ کے رسول کی بایوگرافی کو پڑھنا چاہیے, ان کے جو کوالٹیز ہے ان کے بارے میں پڑھنا چاہیے. انشاءاللہ اگلے ٹاک میں ہم پروفیٹ محمد ہمبلنس دیکھیں گے, وہ کیسے ہمبل تھے, کیسے عاجز تھے, کیسے سمپل لائف جیتے تھے. انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم جانیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوالٹیز تھے وہ کچھ حد تک ہی صحیح ہمیں اپنانے کی توفیق دے اور ہماری مدد کرے اور ایک خوشحال زندگی جینے کا موقع دے. اس تقریر کے بعد میں سوال جواب کا سیشن کے لیے I so open the floor for an open question answer session. If there are any questions, inshallah we'll take. کوئی اگر سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہاتھ اوپر کرے اور انشاءاللہ ہم لوگ سوال جواب سیشن لے سکتے ہیں. If you have any questions, you can raise your hand and inshallah after unmuting you can ask the question. یا میں آپ سے اگر پوچھوں گا کہ اگر آپ کیا کرنا چاہیں گے اللہ کے رسول کی سیرت کے بارے میں, اللہ کے رسول کے بارے میں نان مسلمس کو بتانے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ تو اگر کوئی انٹریکٹ کرنا چاہتا ہے, کوئی اگر ایڈوائس دینا چاہتا ہے تو وہ بھی دے. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ہم سیشن اینڈ کر سکتے ہیں. کوئی سوال نہیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی سوال نہیں تو انشاءاللہ ہم سیشن اینڈ کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.